अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी और आपका होस्ट आमिर अली। एंड हमेशा हम अपने इकोनॉमी पे और इस प्रोग्राम के हवाले से वो बात करते हैं जिससे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी पे कोई ना कोई गुड इम्पैक्ट आ सकता है। और वो बहुत सारी एसोसिएशंस, वो बहुत सारे इदारे जिनके नुमाइंदे हमारे मेहमान होते हैं, वो ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर उनसे एक प्रॉपर इनपुट ली जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे एक बड़ा हेल्दी इम्पैक्ट आ सकता है। हमें पाकिस्तान को एज अ नेशन ये देखना चाहिए कि नॉट ओनली एन इम्पोर्टिंग नेशन बट डिपेंडेंट ऑन द अदर साइड। हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के हमारे जो वैल्यूएबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हसन रज़ा साहब। हसन रज़ा साहब का एक तारुफ तो ये है कि लाहौर बोर्ड के ये लाहौर चैम्बर के बोर्ड मेंबर हैं, और इनके साथ मौजूद हैं वकास असलम साहब। वकास असलम साहब भी लाहौर चैम्बर के जो हैं वो बोर्ड मेंबर है। लेकिन इसके साथ इन दोनों के एरियाज हैं, तो खास तौर पे सैयद हसन रज़ा साहब जो हैं, इनका डेयरी एंड मीट इनके साथ एक लाइजोन है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, एक्सपोर्टर भी हैं। एक एसोसिएशन के साथ, ये डेयरी की एसोसिएशन के साथ एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन है, एक एसोसिएशन के साथ एज अ चेयरमैन है। इसी तरह वकास असलम साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। वकास असलम साहब री पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, जिसे एक्टमा के बाद शायद कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एसोसिएशन, जहाँ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सा फायदा होता है। तो उसके भी जो हैं बोर्ड मेंबर हैं वकास असलम साहब। तो आई वेलकम माय वेरी वैल्यूएबल गेस्ट टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हसन साहब आपसे, हसन रज़ा साहब, सैयद हसन रज़ा साहब आपसे शुरू करूंगा। सर, हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं, डेयरी की बात करते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त डेयरी फार्मिंग में इस वक्त दुनिया में किस स्टेज पे खड़ा है? बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मैं चूँकि डेयरी, लाइफ स्टॉक डेयरी, स्पेशली डेयरी के हवाले से और मीट एक्सपोर्ट्स दोनों के हवाले से आज बात करूँगा। अगर मैं इस वक्त अगर मैं मीट एक्सपोर्ट्स की बात करूँ तो इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $500 मिलियन की है। और इस वक्त एक्सपोर्ट, इसमें थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर जब आप मीट एक्सपोर्ट करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो अवेलेबल मीट है वो आप वहाँ से लेके आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आपको डेफिनेटली उसके लिए स्पेसिफिक स्लॉटर हाउसेस चाहिए जो कि बने ही इसलिए होते हैं कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट वहाँ से आप कर सकते हैं। और उसको सबसे पहले तो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है, उसका जो क्वारंटीन डिपार्टमेंट है वो उसको अप्रूव करता है। और उसके बाद जिस मुल्क में आपने अपना गोश्त एक्सपोर्ट करना है, उस मुल्क का जो क्वारंटीन डिपार्टमेंट है वो भी इसको जब अप्रूव करता है तो फिर आप इस पोजीशन में होते हैं कि पाकिस्तान से मीट जो है उस मुल्क में एक्सपोर्ट हो सकता है। एज़ फार एज इस वक्त तकरीबन 35 के करीब हमारे पास अप्रूव्ड स्लॉटर हाउसेज हैं जहाँ से मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। फिगर मैंने आपको पहले इट इज़ फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। इट इज़ फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। मेनली जो स्लॉटर हाउसेज हैं इन 35 में से आप ये समझ लें कि ज़्यादा लाहौर में, कराची में, चंद एक जो उनसे हैं पेशावर में, और ये इस तरीके से इनकी जो मुख्तलिफ जगहों पे ये फैले हुए हैं जी। लेकिन आपने जो कहा कि $500 मिलियन का हम मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ऑन द अदर साइड अगर हम देखें लाइव स्टॉक में जितनी यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है कि इसका अगर आप ग्लोबल शेयर देखें तो पाकिस्तान का तो शेयर बहुत पीछे है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मीट एक्सपोर्ट के हवाले से अभी बहुत पीछे है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ मिडल ईस्ट में और उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और चंद और ममालिक हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब आखिर सवाल ये है कि अब बाकी ममालिक में हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? तो नंबर 1 एक तो ये है कि हमारी जो एनिमल है वो डिज़ीज़ फ्री नहीं है। नंबर 2 हमारे पास ट्रेसिबिलिटी नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम बहुत से ममालिक हमारा मीट लेने से इनकार करते हैं। अब इसको अगर आप ये पूछेंगे कि इसका करने का क्या तरीका, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर, लेकिन जी बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि आपने एक बड़ा पॉइंट रेज किया है कि अगर $500 मिलियन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज देयर दैट ओनली वी नीड टू डू वन थिंग एंड दैट इज अ डिजीज फ्री एनिमल्स। तो ये डिजीज होती क्या है पाकिस्तान में? आप नॉर्मली क्या समझते हैं, कौन सी डिजीज होती है? इसमें देखें, जिस तरह फुट एंड माउथ डिजीज है, इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो कि पाकिस्तान में
عام اینیملز میں بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب اس کا جس وقت ہم ڈیزیز فری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے, اور ہمارے جو فارمز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ سکیٹرڈ ہیں. اس وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہوگا اتنی جلدی کہ ہم جون سا ہے پورے ملک کو ڈیزیز فری کرا سکیں. اس کا طریقہ کار اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھا کام کیا, اور اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب لائف سٹاک سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور انہوں نے یہ کیا کہ ڈیزیز فری کنٹری کی بجائے ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کے اوپر آ گئے. ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ جو اسٹوڈیو ہے, صرف اس کو انہوں نے ڈیفائن کر لیا کہ یہ ایک کمپارٹمنٹ ہے, اس کے ارد گرد 20 کلومیٹر کے علاقے میں جتنے بھی جانور تھے ان کو ان نے ویکسینیٹ کیا, ان کو ڈیزیز فری کیا, اور ڈیزیز فری کرنے سے آپ نے اس ایریے کو ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کر دیا. Basic thing is that some kind of vaccination can prevent these kind of diseases. جی بالکل. جیسے جیسے آپ جب وہ آپ کے ایسے اینیمل آپ کے پاس آ گئے جو کہ ڈیزیز فری تھے, جن میں کوئی بیماری نہیں تھی, تو اب آپ کے لیے آٹومیٹیکلی وہ ممالک جس میں خاص طور پہ اس وقت جو پاکستان جو ایک ملک جس کے لیے بہت ہم کیا کہتے ہیں زور و شور سے کام کر رہے ہیں, وہ ہے چائنا. چائنا ابھی تک ہمارا میٹ جو سا ہے اگر وہاں پہ جا بھی رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک کوکڈ میٹ جا رہا ہے, جو کہ بہت کم کوانٹٹی میں جاتا ہے, اور اس کو سکیل اپ کرنا بھی تقریباً ناممکن میں سے ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم اپنا چلڈ میٹ اور باقی اس میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس کا جو اپروول ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے اس پہ آگے بڑھوں. ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت سارے اس میں لوگوں نے اپلائی کر دیا ہوا ہے. صرف ایک اس وقت ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ جو سا ہے وہ اپروو ہوا, جو کہ رائل گروپ آف چائنا یہاں پہ آیا, اور یہ ان کی مہربانی ہے, ان کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے بھی کچھ ہل جل ہوئی اور انہوں نے یہ کر دیا. لیکن باقی ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کے اوپر جب سب کام ہو چکا ہوا ہے, اور وہ اب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ الٹیمیٹلی کیبنٹ کے پاس جائے گا, پنجاب گورنمنٹ کی کیبنٹ کے پاس جائے گا, اور کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی. پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی کیبنٹ کیوں اپروو کرے گی, یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اگر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو اپروو کر دیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے ہیں, تو پھر آخر اس ٹائم ویسٹیج کی کیا ضرورت ہے, اور اگر یہ ہے بھی ہے تو اس کو آپ فوراً اپروو کریں. جی بالکل. حسن رضا صاحب نے جیسی سید حسن رضا صاحب نے بات کہی, ایک تو بات میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, واٹ آئی گیٹ ٹو نو کہ دا پوٹینشیل مارکیٹ آف چائنا اونلی فار چائنا فور بفلو میٹ, that is for more than $18 billion. What I know exactly the figure, but what is our part? جیسا حسن رضا صاحب نے یہ کہا کہ our total exports are not up to $1 billion and there is a lot of potential اور بہت سارا. اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ کیبنٹ کے پاس بھی گئی ہے ایک چیز, تو اسٹیک ہولڈر تو ہم ہیں نا, آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اسٹیک ہولڈر ہیں. وائی ناٹ ان کو کنسلٹنسی کے لیے وہاں پہ بلایا جائے, بلکہ نہ کہ اس سارے میٹر کو صرف بابوؤں کے سپورٹ کر دیا جائے تاکہ یہ میٹر اور سے اور ڈیلے ہوتا جائے. اس سے بہت بہتر ہے کہ آئی ول ریکویسٹ ٹو مائی گورنمنٹ, اسپیشلی ٹو دا پنجاب گورنمنٹ, کہ وہ اگر ایک اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں تو اسے اور پازیٹیو کرے, اور پازیٹیو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ انگیج کرے. سر وقاص اسلم صاحب I'm so sorry کہ جی آپ کو انتظار کرنا پڑا. بالکل, ایک تو پہلے تو آپ لاہور چیمبر کے بورڈ ممبر ہیں, یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, اور پھر ریپ کی بھی ایک بہت بڑا ایک ڈومین ہے, ایک بہت بڑا والیوم ہے. سر پاکستان میں چاول کی پروڈکشن ہے کتنی ہے؟ ہم ہمیشہ جب بھی کسی ملک پہ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی کویسچن کرتے ہیں, وہ جی ہم نے رائس ایکسپورٹ کرنا ہے. تو یہ کتنا کا رائس ہے پاکستان میں کہ ہم گھانا کو بھی رائس ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ارجنٹینا کو بھی رائس ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. واٹ از دا ٹوٹل والیوم؟ تھینک یو ویری مچ عامر بھائی فار انوائٹنگ می and giving me opportunity to discuss about this matter and production of rice. ہمارے پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ اس ٹائم ہے 9 ملین ٹن, اور اس وقت ہماری جو نان باسمتی کی جو پروڈکشن ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے یا باقی جو ملک اس کی پروڈکشن کر رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہے, اور اس کا بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ ہم اس کی ایکسپورٹ بھی بڑھا رہے ہیں. اور جو ہم باسمتی کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہم اگر اب بات کی جائے اپنے کمپیٹیٹر کی تو ہم کچھ اس سے ڈاؤن ہیں. ہمارا اس ٹائم جو گراف چل رہا ہے ایکسپورٹ کا وہ آلموسٹ $4 بلین کا جو ہے نا, $4 بلین, جی $4 بلین کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں,
جو کہ 2023 سے کنزیکٹیولی ہمارا آ رہا ہے. اس سال شاید کم ہوگا ڈیو ٹو فلڈ اور ڈیو ٹو سم ادر ایشوز ایز ویل. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے ایکسپورٹرز بڑے. وقاص صاحب آپ ایکسپورٹ تو $4 بلین کی کر رہے ہیں, لیکن کنسسٹنٹلی اس میں گروتھ کیوں نہیں آ رہی؟ کہ آپ کا کورڈ ایریا کم ہو رہا ہے. چلیں اس سال تو نیچرل ڈیزاسٹر ایک ہو گئی, بٹ وائی ناٹ دیٹ کنسسٹنٹلی اٹ از گروئنگ؟ ایکچولی دا میجر ریزن از کہ ہماری جو پر ایکر ییلڈ ہے نا وہ نہیں بڑھ پا رہی. اس پہ جو ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والا جو ادارہ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے وہ اس پہ اس لیول کا کام نہیں کر رہا ہے. اگر ہم اپنے کمپیٹیٹر کی بات کریں جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ چلے وہ ان کی بات کرتے ہیں, وہ اس ٹائم 85 to 90 من پر ایکڑ ییلڈ لے رہا ہے, اور ہم آج بھی 15 سالوں سے 38 to 44 من پر ایکڑ ییلڈ لے رہے ہیں. یعنی almost they are double with us. Yes, of course. اور اسی وجہ سے ہمارا میجر کاز آتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس اتنی لیول کی پروڈکٹ ہے ہی نہیں جو کہ ہم ایکسٹرا ایکسپورٹ کر سکیں. اور پلس پرائس. یہ تو پھر ایک پروگرام ہمیں ان لوگوں سے, یعنی کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا ہمارا جو یہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے بھی یہ پوچھنا چاہیے, ریسرچ والوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وائی وی آر ناٹ still successful to produce that kind of seeds, the hybrid seeds that we can get that production کے جو اگر یہاں سے 26 کلومیٹر بعد اگر وہ پروڈکشن اتنی زیادہ ہے تو ہم پاکستان میں یعنی کہ وہ 40 کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ جیسے ہی 26 کلومیٹر ادھر جاتا ہے تو وہ 80 پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی تو ریزن ہوگی, اور وہ ریزن فائنڈ کرنا جو ہے وہ ہماری حکومت کا کام ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ they should be very active. انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اسی $4 بلین کو $8 بلین میں کیسے سوئچ کیا جا سکتا ہے. اٹس اے ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویری ویلیبل ڈسکشن. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے باسمتی کا ذکر کیا کہ باسمتی, جیسے میں نے کہا کہ باسمتی ایک برانڈ ہے, کیا ہے, اگر یہ پاکستان نے کیس ون کر لیا تو وائی دیٹ آور نیبرنگ کنٹری از اسٹل کلیمنگ, اور وہ ہمارے اس برانڈ کو مطلب پوری دنیا میں اب تو ایک یہ بہت زیادہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے, تو وہ کیوں چوری کرتا رہتا ہے؟ نہیں, ایسے ہے کہ نا پنجاب کا جو ایریا ہے نا اس میں باسمتی گرون ہوتی ہے انڈیا پاکستان کے ایریا میں بوتھ سائڈ پہ, لیکن R&D کے تحت انہوں نے پروڈکشن ایکسٹرا لینے اور جینز کو مکس کرنے میں اور GMO کو کی مینجمنٹ کرتے کرتے نا اپنے باسمتی کی جو اوریجنلٹی ہے نا وہ کھو دی, وہ ڈسٹروائے کر دی. اب اس ٹائم اوتھینٹک باسمتی جو اویلیبل ہے وہ صرف پاکستان میں اویلیبل ہے, وچ از سپر باسمتی. ٹھیک ہے, اور اسی کی بیس کے اوپر ہمارا برسل میں انہوں نے پہلے کلیم بیک کیا اور پھر پاکستان نے اپنا موقع پیش کیا, اور الحمدللہ بائی دا گریس آف آل مائٹی وی ون دا کیس. اور ابھی بھی اس ٹائم یہ سچویشن ہے کہ کافی ایسی کنٹریز ہیں جن میں ابھی تک ہماری انڈیا کے ساتھ چیلنجز چل رہے ہیں, اور اس کا گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے اور ہمارا رائس ایسوسیشن بھی دیکھ رہا ہے. آپ کی ایسوسیشن ہی اتنی بڑی ہے, $4 بلین کی ایکسپورٹ پاکستان کے لیے, میرا خیال ہے what I said the second biggest association in Pakistan after APTMA, what I get to know. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. سر سید حسن رضا صاحب, سر آپ کی فیلڈ اتنی بڑی ہے, تھوڑی سی ڈائیورسیفائڈ بھی ہے اگر میں سمجھتا ہوں, تو what are the basic challenges? جی اس میں مطلب جو what are the basic challenges you are facing? دیکھیں اس میں خاص طور پہ جب آپ اس کے بڑے پن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت 8 ملین فیملیز ہیں پاکستان کی جو اس سے جڑی ہوئی ہیں. 8 ملین فیملیز, اٹ مینز اگر ایک فیملی میں اگر 5 لوگ بھی ہوں تو 4 کروڑ لوگ. بالکل, اور ان کی جو انکم ہے, جو ان کی 35 سے 40% انکم جو ان کی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کے اوپر. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. آپ نے جو چیلنجز کی بات کی, چیلنجز تو اتنے ہیں کہ میں اس کے اوپر شاید آپ کا پروگرام, لیکن میں صرف 2 یا 3 چیزوں کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں اور اس کا حل دیں. نمبر 1, اس وقت ہم اگر میٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا را مٹیریل جو ہے وہ لائیو اینیمل ہے, زندہ جانور ہے.
اس وقت ہمیں زندہ جانور ملنے کی، اس وقت ابھی آپ اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جناب تاجکستان سے ہم نے اتنے $1 ملین کا ہم نے ایگریمنٹ کر لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا. بھائی وہ تو کر لیا، دو گے کہاں سے؟ گوشت آپ کے پاس آئے گا آپ کے پاس اتنی پروڈکشن بھی تو ہونی چاہیے. ہمارا پرابلم اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت اگر آپ نے اس کی سیلنگ پرائس کو کیپ کیا ہوا ہے تو کیا آپ نے ان پٹ کاسٹ کو بھی کیپ کیا ہوا ہے؟ نہیں، اس کو آپ نے اوپن مارکیٹ پہ چھوڑا ہوا ہے. اب اگر ایک طرف سے ان پٹ کاسٹ بڑھ رہی ہیں، اوپر سے آپ نے اس کو کیپ کیا ہوا ہے، تو اس وقت فارمر کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس کے لیے فیزیبل ہی نہیں ہے کہ وہ جانور پیدا کرے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اوپن مارکیٹ پالیسی کو خود ہی ڈیمیج کر دیا. یس. اب اس وقت آپ کے لیے جو سب سے پہلا میرا جو گزارش ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ بھائی پرائس کو ڈی کیپ کرنا پڑے گا. آپ کو گوشت پہ سے اپنی یہ جو آپ نے ایک مانیٹرنگ رکھی ہے اس کو اٹھانا پڑے گا، اوپن مارکیٹ پہ اس کو چھوڑیں. اور جب تک یہ پرائس ڈی کیپ نہیں کریں گے تو لوگ موٹیویٹ بھی نہیں ہوں گے. ظاہر پروفٹ نہیں ہوگا تو ہو وانٹ ٹو انویسٹ فار دیٹ؟ کوئی اس کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو بہت پاپولر ہے نا کہ آپ ایک دم آپ آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں جی اتنے آپ نے ایکسپورٹ کے آرڈرز مل دیے، اور یہ بہت ان پاپولر ہے کہ جس وقت آپ پرائس کو ڈی کیپ کریں گے تو گورنمنٹ کو ایک سائڈ کے اوپر کام کریے، بیچنے کی سائڈ کے اوپر، پروڈکشن کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر رہے، اس پہ آپ ڈرتے ہیں. اور ٹھیک ہے ڈر اس بات کا ہے. شاہ صاحب میں ایک بڑا چھوٹا سا کویسچن ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل رینکنگ میں ایز اے میٹ پروڈیوسر تو کوئی نمبر 8واں 10واں 12واں کس نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمارا اس وقت ایز اے میٹ پروڈیوسر مطلب اگر میں نمبر آف اینیملز دیکھوں تو فار ایگزامپل جیسا ڈیری میں ہم چوتھے بڑے ملک ہیں پوری دنیا میں ہم لیکن اور اسی طرح نمبر آف اینیملز میں بھی شاید ہم تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر ہوں گے. لیکن ہمارا بھی پرابلم جس طرح ان نے بتایا ان کی ییلڈز کا، ہمارا بھی ییلڈز کا ہی پرابلم ہے. مثال کے طور پہ اس وقت ہمارے کوئی بھی اگر جس وقت جانور آپ سلاٹر کرتے ہیں تو اس میں سے جو گوشت نکلتا ہے اس کو 50% نکلتا ہے. یعنی کہ 50% اگر لیٹ سے کہ آپ نے 1000 کلو کا جانور آپ نے کاٹا تو اس میں سے 500 کلو گوشت نکلے گا اور 500 کلو جون سا باقی چیزوں میں چلا جائے گا. باقی دنیا میں جہاں پہ میٹ بریڈز ہیں وہاں پہ یہی ریشو ان کو 60% ملتی ہے. یعنی کہ آلموسٹ ان کو 100 kg گوشت ایکسٹرا. اب وہ جو فارمر کو وہ جو فائدہ ہے وہ میں اس کے اوپر واپس میں ایک دفعہ واپس اپنے پہلے پوائنٹ کے اوپر آؤں گا. تو ایک تو نمبر 1 پرائس ڈی کیپ کریں. نمبر 2 آپ کے پاس ہمارا جو ایک بڑا چیلنج ہے جو ابھی یہ میں نے بات کی کہ ہمارے پاس آج تک کوئی میٹ بریڈ ہے ہی نہیں ہے. یہ جتنا ڈومیسٹک نہیں ہے یہاں کے انٹرنیشنلی یہاں پہ ہمارے پاس ڈومیسٹک میٹ بریڈ ہے ہی نہیں ہے. آپ کے پاس سائیوال ہے، سائیوال جو گائے ہے یہ دودھ کے لیے ہے. آپ کے پاس نیلی اور راوی بھینس ہے وہ آپ کے دودھ کے اینیمل ہے. آپ کا الٹیمیٹلی آپ کا ہوتا کیا ہے کہ جس وقت دودھ کے اینیمل آپ ان کے جو میل اینیملز آتے ہیں یا جو اینیمل آپ کے قابل استعمال نہیں رہتے وہ الٹیمیٹلی آتے ہیں سلاٹر ہونے کے لیے. اب یہ اس وقت باقی دنیا میں کیا ہے کہ وہاں پہ اسپیسیفک میٹ بریڈز اویلیبل ہیں جو کہ میٹ بریڈ سے آپ کو میں نے جس طرح بتایا آپ کو بہتر ییلڈ ملتی ہے. اور وہ اینیمل مطلب وہاں پہ تو یہاں تک ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے آپ اگر گوشت گھر کے لیے لینے جائیں گے تو آپ اسے کہیں گے مجھے پٹ کا گوشت دے دو، مجھے ران کا گوشت دے دو. تو اب وہاں پہ ایسی بریڈز ہیں کہ اگر ران کی پرائس فارمر کو زیادہ ملتی ہے تو جو گوشت کی بھی جو زیادہ جو گوشت اس کے اوپر آئے گا وہ ران کے اوپر زیادہ آئے گا. تو اس سے الٹیمیٹلی فارمر کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے نمبر 1 پرائس ڈی کیپنگ، نمبر 2 وی نیڈ اے میٹ بریڈ. اور آخری جو میری بات ہے پوائنٹس اور بھی ہیں لیکن میں تیسرے پوائنٹ پہ اپنا جو چیلنج ہے وہ میں ختم کروں گا. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں اس وقت آپ کا میرا ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے جیب میں ڈال کے جاتے ہیں اور بیماری خرید کے گھر لے کے آتے ہیں. دودھ ایڈلٹریٹ، گوشت پانی لگا ہوا گوشت، سبزی کا یہی حال ہے، پھل کا یہی حال ہے، ہر ایک چیز میں ایڈلٹریشن ہے. اب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یار اس میں ویلیو ایڈ کرو، اس کو آپ پیک کر دو، پیک کر کے ہائیجینک مجھے دودھ دے دو. جب پیک ہو کے ہائیجینک ملک ڈبے کی صورت میں سامنے آتا ہے یا گوشت جو ان سے پیک ہو کے چل ہو کے اس کو وہ باہر آتا ہے تو اس پہ آپ 18% GST لگا دیتے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ ایک طرف اس کو ویلیو ایڈڈ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ 18% لگا کے یعنی جب وہ آپ نے صرف اسے پیک کر دیا تو یو نیڈ ٹو پے 18% ایکسٹرا. اب دیٹ از ان ٹرم آف سیل ٹیکس، رائٹ؟ یس. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان الٹیمیٹلی یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. اور میں کیوں میرا دماغ خراب ہے کہ میں ویسے رضا صاحب میں تو ایک بات اور کہوں گا کہ آپ نے کہا پاکستان چوتھے 5ویں چلے جس نمبر پہ بھی آتا ہے
لیکن یہاں پہ 1 لیٹر خالص دودھ خریدنا ایک مہم سے کم نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں وہ دودھ نہیں ملتا جس کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہماری ییلڈ بہت اچھی ہے. سر وقاص اسلم صاحب، سر آپ نے کہا پاکستان کی پروڈکشن ہے اتنی ہے $4 بلین کی ہے، تو اس میں ایکسپورٹ کا پورشن کتنا ہے، کہ یعنی کتنے % ایکسپورٹ ہوتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، کیا ہم رائس کو ایز اے رائس ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کو ویلیو ایڈیشن کے لیے سوچا ہو؟ کبھی اس کو، میں نے بہت ساری ویلیو ایڈیشن دیکھی ہیں کہ میں نے چائنا میں دیکھا دے ڈیولپ کائنڈ آف فلیکس فرام دس رائس، وہ اس سے اور بہت ساری چیزیں بھی بنا رہے ہیں. تو پاکستان میں کوئی ایسا کانسیپٹ موجود ہے؟ یہ میرے 2 کویسچن ہیں. دیکھیے پاکستان کی سب سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ ہماری ایکسپورٹس کا. دیکھیں ہماری 9 ملین ٹنز کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں میجر پورشن جو ہے وہ نان باسمتی کا ہوتا ہے، جو کہ آلموسٹ ہم سمجھ لیں کہ 2.8 to 4 ملین ٹن جو ہے نا وہ ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں نان باسمتی، اور آلموسٹ 1 ملین ٹن جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں باسمتی. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ہم اس میں ویلیو ایڈیشن، دیکھیں اس کے اوپر ایز اے گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے ہمیں، لیکن رائس بران آئل کے کچھ پلانٹس لگ چکے ہیں، لیکن کیا ہے کہ نا ہمیں کیونکہ اس لیول کی سپورٹ نہیں ہے تو ٹیکنالوجی از سو مچ ایکسپینسو، اور اس کو سر آپ کی $4 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہے، یعنی آپ کی ایسوسیشن کی ورتھ ہے. تو یہ ہمیشہ ہم یہ جو گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے. آپ نے تو رائس والوں کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، تو وائی ڈو یو نیڈ ٹو آلویز؟ ابھی تک جتنا کام ہوا ہے نا وہ رائس ایکسپورٹرز نے خود ہی مل کے ہی کیا، مطلب جتنے چیلنجز ابھی تک فیس ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس ہر چیز انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں کر سکتا، اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھیں USA کو دیکھ لیں، میانمار کو دیکھ لیں، تھائی لینڈ کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، مطلب یہ لوگ بھی رائس کی پروڈکشن کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لوکل کنزیوم کر رہے ہیں، بٹ آل گیٹس ایکول بینیفٹس. انڈیا کو گورنمنٹ کی طرف سے اتنا بینیفٹ ملتا ہے ان ٹرمز آف الیکٹریسٹی، ان ٹرمز آف برانڈ کی سپورٹ کے لیے. لیکن اس کے لیے میں ایک آپ کے پاس واپس آؤں گا ود ون مور کویسچن کہ یہ جو ماڈل فارمنگ ہے اس کا کانسیپٹ پوری دنیا میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں کیا اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، یا ہم لوگ ابھی تک اس لیول پہ ایجوکیٹ نہیں ہو پائے؟ دیکھیں ابھی ماڈرن فارمنگ پہ آپ حساب لگا لیں کہ ہم نا آلموسٹ 40% جو ہے نا وہ امپلیمنٹڈ ہیں. ابھی تو ہم نا سسٹینیبل رائس پروڈکشن کے اوپر بھی آ گئے ہیں، جس کے اوپر وہ ایک پورا پروگرام ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ جس سے کہ پورا فارم ٹو پلیٹ ہم کیسے اس کو بیٹر کر سکتے ہیں، کیسے ہمارے ریسورس سیکیور ہو سکتے ہیں، کیسے ہم چیزوں کو ہر قسم کی بیکٹیریا سے فری کر سکتے ہیں، کیسے ہم جو ہے اس کی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. لیکن ان دا مین ٹائم جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میں اپنی اگر بات کروں بینگ اے ایکسپورٹر، مجھے اتنی چیلنجز کر کے ڈیلی بیسس پہ اپنے وہ پلانٹ کو رن کرنا پڑتا ہے، اپنی ایکسپورٹس کو رن کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ وہ فیمس ایز آف ڈوئنگ بزنس آئی شوڈ سے کہ گورنمنٹ سے تو یہی اپیل ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی گرو کرتا ہے تو وہ اپنی محنت سے بھی کرتا ہے، اپنی لک سے بھی کرتا ہے. سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے پالیسی میکنگ کی، ایز آف ڈوئنگ بزنس. ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس کہاں پہ ہے؟ ہمیں گورنمنٹ سے صرف ایک ہی اپیل کرنی پڑتی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں. اس کے لیے ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکے، پنجاب گورنمنٹ تک یا فیڈرل گورنمنٹ تک، کیس تو دونوں جگہ پہ جی ہمارا رجسٹرڈ ہوتا ہے. یہ سر حسن رضا صاحب یہ ڈیری میں ہم چلے 4تھے 5ویں نمبر پہ آتے ہیں، تو یہ جو اتنا دودھ پروڈیوس ہوتا ہے یہ جاتا کیا ہے؟ اس میں بھی جیسے میں نے ان کو ویلیڈیشن کی بات کی ہے، کبھی پاکستان میں مجھے تو کوئی ورلڈ لیول کی کوئی المورائے یا کوئی نیسلے یا چلے پاکستان میں جو آ گئی باہر کی کمپنیز، یہاں پہ نہ کوئی پنیر بن رہا ہے، نہ یہاں پہ چیز وہ کیا بٹر بن رہا ہے، نہ ہم اس کی کوئی ویلیو ایڈیشن کی طرف، اور بھی بہت ساری کی ہے a lot of other areas جن پہ اس پہ کام ہونا چاہیے. یوگرٹ ہے، فلیورڈ یوگرٹ ون آف a very best choice for the world.
تو سر اتنی پروڈکشن ہے تو اس سائڈ پہ ہم نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ وی گو فار اے ویلیو ایڈیشن؟ بہت شکریہ. اس سے پہلے میں اس پہ آپ نے پوچھا تھا کہ گورنمنٹ کی کیا سپورٹ چاہیے. ہمیں گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. ہمیں نہ گورنمنٹ سے سبسڈی چاہیے, نہ ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ, ہم ان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں, بھائی خدا کا نام ہے سپورٹ بے شک نہ کریں لیکن روڑے نہ اٹکائیں. پرائس کیپنگ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. آپ نے کیوں پرائس کو ڈی کیپ کریں؟ 18% جی ایس ٹی آن ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ تو آپ کا کیس بہت سالڈ ہے کہ آپ نے جب اسے پیک کر دیا, یعنی وہ کسائی بیچ رہا ہے تو وہ ایک نارمل پرائس پہ, لیکن جب آپ نے اسے پیک کر کے اسٹور کر دیا تو آپ نے 18% ایڈ کر دی ہے. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بیسیکلی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا کام نہ کرو, انٹرپرینیورشپ کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ کھلا دودھ بیچنا کوئی جرم ہے. باقی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیں. لیول پلینگ فیلڈ دیں. اب آپ نے جو فرمایا دودھ کے حوالے سے, دیکھیں دودھ کا بھی ہمارا جو ایک میجر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آج اتنے سال ہو گئے جب سے پاکستان کو بنے ہوئے, اور آپ اگر جا کے گورنمنٹ کے ڈیری فارمز دیکھیں تو کئی ایکڑوں کے اوپر فارمز ہیں, اور وہ سب کے سب ریسرچ فارمز ہیں. مجھے بتائیے کہ آج پاکستان میں کون سی بریڈ ہے جو ہماری اپنی انڈیجنس بریڈ تھی اور اس کو آپ نے بریڈ کو بہتر کیا. اس وقت ہماری سائیوال بہت اچھی بریڈ تھی. اب اگر آج میں آپ کو کہوں نا کہ آپ مجھے کہیں کہ یار مجھے 100 اینیمل سائیوال کا بہت اچھے والا چاہیے, آپ پورے پاکستان میں تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملے گا. آپ کے پاس نیلی اور راوی کی بہترین بھینسیں تھیں, آپ کو نہیں ملیں گی. اس وقت ہمارا جو چیلنج ہے, ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو بریڈ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ اور میں عید کے لیے جانور خریدنے جاتے ہیں, ہم جا کے جانور کیسے خریدتے ہیں؟ آپ اس کا منہ کھولتے ہیں, اس کے اندر سے دانت گنتے ہیں, آپ اس کے نیچے اڈر کو ہاتھ لگاتے ہیں, او بھائی یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ 2026 میں بیٹھے ہیں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ شاید وہاں پہ 1800 میں کبھی ہوتا تھا. اس وقت آپ باہر دنیا میں جاتے ہیں, ہم وہاں سے اینیمل امپورٹ کرتے ہیں, پورا جہاز شپ ہم لے کے آتے ہیں. وہ جو جانور ہیں, اور یہ کئی اربوں روپے کے جانور آپ وہاں سے آتے ہیں, ایک جانور بھی آپ دیکھنے نہیں جاتے. آپ کے پاس ایک شیٹ آتی ہے, اس کے اوپر اس کے تمام ٹریٹس لکھے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک انڈیکس ڈیولپ کر لیا ہے. میں آپ کو یہ اب مثال میں آپ کو ایک اپنے لے مین, اپنے فارمر کو سمجھانے کے لیے, اگر 70 سی سی موٹر سائیکل یہاں پہ ہے یا 70 سی سی موٹر سائیکل نائجیریا میں ہے, 70 سی سی کا مطلب 70 سی سی ہے. ان نے اپنے جانوروں کا بھی انڈیکس بنا دیا. اس انڈیکس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا نمبر 100 ہے. ہماری اپنی یارڈ سٹکس ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی آج تک کوئی یارڈ سٹک ہی نہیں ہے کہ ہم یارڈ سٹک. مجھے وقاص صاحب آپ سے, سر پیڈی ایک فارم ہے چاول کی, تو پیڈی جب ہم اس کو ڈی شیل کرتے ہیں, اس کو ڈی ہاسک کرتے ہیں, تو اس کے پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی بہت سارے کوئی یوزیج بنے ہوں, جبکہ دنیا میں دیکھتا ہوں اسے فوڈ انڈسٹری میں بھی کنزیوم کر رہے ہیں, اسے ووڈ انڈسٹری میں بھی کنزیوم کر رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ سا انڈسٹری, یعنی ایک پیسو انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے جو شاید پیرالل ایکٹیو انڈسٹری کے ساتھ چل رہی ہے. تو کیا پاکستان میں کوئی اس پر ریسرچ ہوئی ہے؟ کچھ ذرا بریفلی مجھے بتائیے گا. آپ اس وقت بات کر رہے ہیں ہسک کی, جو کہ چاول کا جو چھلکا ہوتا تھا. یس, وی آر یوزنگ اٹ اینڈ وی آر کنزیومنگ اٹ, لیکن اس کے بہت سارے بینیفٹ مزید بھی اٹھاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا پہلے گائیڈ کر دوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم جیسے ہی رائس کو ہسک کرتے ہیں, اس کا جو چھلکا ہے نا, یہ ہم بوائلر میں اس کا ایندھن ایز اے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم نا, لیکن دنیا میں تو اس کو اور بھی بڑے یوزیج ہیں. اس میں اور ہم نے تو خالی سے جلانے کے لیے یوز کیا, ہم نے اس کو جلانے کے لیے. بلکہ میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاؤں کہ اٹلی میں میرا کچھ 2009 میں ایک بڑا ڈیٹیل وائز تھورلی فیکٹریز کے فارمرز کے پاس وزٹ ہوا, تو انہوں نے اسی طرح اس کو ایک فارم انہوں نے یوز کی کہ اس کو انہوں نے بوائلر پہ جلایا, اور اس کے بعد جو اس کی ایش نکلی نا, وہ ڈائریکٹلی سیل کرتے تھے اٹامک انرجی میں, جو کہ اس کے بہت سارے بینیفٹس دیتی ہے. لیکن پاکستان میں ہم اس کو جلا, یہ دیکھیے یہ بھی کاسٹ کا ایک فیکٹر ہے, تو کیونکہ پروگرام کا وقت شارٹ ہے. اینی شارٹ جو آپ کو اپنی سجیشن دینا چاہیں حسن صاحب. دیکھیں, میں میٹ کے اوپر ہم نے چونکہ کافی بات کی. ڈیری میٹ اور ڈیری کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ نے لیٹ سے کہ آپ نے اگر کپڑا کا ایکسپورٹ کرنا ہے یا آپ نے کوئی اور چیز ایکسپورٹ کرنی ہے, تو آپ کو اس سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں پہلے باہر سے منگاتے ہیں. مشینیں ساری باہر سے آتی ہیں,
جبکہ اگر آپ نے ڈیری لائف سٹاک ایکسپورٹ کرنا ہے تو بھائی ہر ایک چیز لوکل ہے. یس. اچھا اس کے بعد جس وقت آپ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو ہڈی نکل رہی ہے آپ کی, جو الائٹ انڈسٹری جو ہڈی والی ہے اس میں کام آ رہی ہے, جو اس کی سکن نکل رہی ہے, آپ کا لیدر آپ کی فیکٹریز چل رہی ہیں, اگر اس کا بلڈ جا رہا ہے تو وہ فیڈ میں استعمال ہو رہا ہے, کوئی چیز ویسٹ نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس وقت گورنمنٹ جو اتنی محنت جو باقی شعبوں کے اوپر کرتی ہے, بھائی اس طرف توجہ دیں کہ آپ کے پاس تو آپ کو اس ایکسپورٹ کو کرنے کے لیے باہر سے کچھ منگانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ آپ کے گھر کے اندر ہے. جس کا ہمیں ییلڈز کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. وہ چاہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ڈیری دیکھیں, اب اس وقت جو پاکستان کا جو ایک ڈیری اینیمل ہے وہ ایوریج میں بات کروں تو 5 سے 7 لیٹر پر ڈے دودھ دیتا ہے, جبکہ جو باہر سے جو اینیمل ہم باہر سے لے کے آتے ہیں وہ پاکستانی انوائرمنٹ میں آ کے 35 سے 40 لیٹر دودھ دیتا ہے. آپ ذرا فرق دیکھیں, 5 سے 7 یا اس کو 5 لے لیں اور ادھر سے 35 لے لیں تو 30 لیٹر پر اینیمل پر ڈے فارمر کو ایکسٹرا مل رہا ہے. تو آپ کو بریڈز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. آپ کو سر چونکہ ٹائم شارٹ ہے, وی گاٹ ویری ویلیبل سجیشنز. سید حسن رضا صاحب انہوں نے بہت پیاری کی باتیں کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کی ایک لوکل پروڈکشن ہے اور یہ ساری کی ساری کام آنے والی ہے. اسی طرح وقاص اسلم صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں, بہت کچھ اور باتیں کرنا باقی ہے. آپ ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس. انشاءاللہ سی یو سون. اللہ حافظ.